अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 10 मार्च 2023 है, जुमे का दिन है। इस वक्त रात के 10:50 है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है IMF के बगैर हम जिंदा रह सकती हैं कि नहीं, यानी पाकिस्तान जो है, कैन वी लिव विदाउट IMF सपोर्ट or not? This is the question, and I will elaborate and I will discuss this topic. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल जो है ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट शॉर्टली बैड टीवी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करेंगे, थ्रू स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट्स जो हैं CSS का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या और जो किसी लेवल पे हैं, BS लेवल पे हैं, या जो करंट इशू पे नज़र रखने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आप फीडबैक भी देंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है मेरा, उनका शुक्रिया। ये टॉपिक जो है बड़ा सेंसिटिव है, इस पे भी जो है लोग जो है डिस्कशन जो है वो करती हैं, लेकिन इस तरह की शायद जो है डिस्कशन नहीं होती। डिबेट तो होना चाहिए नेशनल जो है मीडिया पे और न्यूज़पेपर में। बहरहाल ये एक जो है जो डेफिशिएंसी है, वाइड जो है, उसको मैं फिल कर रहा हूँ और दोस्तों को भी इसी तरह के टॉपिक्स पे लेक्चर देना चाहिए। क्या हम IMF की मदद के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? हर पाकिस्तानी, हर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि इसके बगैर ही हम जिंदा रहें, चूँकि ये कशकोल तोड़ने की बात होती है। वो फॉरेन डेट है, उस पर मैं अलग जो है कहीं वो तो अब ये देखना है कि IMF के बगैर, IMF की हमें ज़रूरत, मैंने आपको बताया भी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू होता है, तो उसको जो है वो एड्रेस करने के लिए हम IMF के पास जाते हैं। अब देखना ये है कि हमें जो है ना ओवरऑल जो है बजट जो है, पिछला बजट मैंने आपको 2022 और 23 जो है ऑनगोइंग बजट इसे मैं कहूँगा, ये कुछ ये जून तक ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमें फॉरेन असिस्टेंस मैंने कहा था हमारा 9,570 जो है ये बिलियन रुपीज़, यानी 9.5 ट्रिलियन के लगभग जो है हमारा बजट था। इसमें से डेवलपमेंट बजट जो एक्सपेंडिचर्स हैं इसके 871 जो और जो है बकाया 8,755 जो है बिलियन जो है ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। यानी जो इनकम है जो खर्च करते हैं और जो खर्च करती हैं उसमें से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, गैर तरक्याती जो है वो अखराजात जो हैं वो 91% हैं, बकाया 9% आपकी तकरीबन जो है वो डेवलपमेंट हैं, 871 बिलियन से जी। अब ये जाते किस में है मैंने आपको बताया है। और हमें फॉरेन जो है असिस्टेंस की जो ज़रूरत है, जो इस बजट में जो है ऑनगोइंग बजट में रखी गई थी, वो 16 से 11 यानी 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ जो है रखी गई थी। तो हमें जो पैकेज जो हमने जो डिमांड की है अभी जो है 1.1, मैंने कल भी अपने लेक्चर में कहा था, ये 1.1 जो है वो कितना है, ये हमें बिलियन डॉलर जो हैं, जो पाकिस्तान के साथ से आज एक्सचेंज रेट 270 या फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 270 और 300 बिलियन हमें IMF से जो है ये हेल्प चाहिए पर एनम। अब क्या इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं? अब इसके दो फेज हैं, एक में टेक्निकली जो है इकोनॉमिकली इज इट वायबल और नॉट वायबल, लेकिन मैं दूसरे जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये देखता हूँ कि इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो चीज़ जो चाहिए वो विल होती है, और विल डेवलप होती है आवाम में, गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट से मुराद में लेता हूँ कि जो पार्टी रूल कर रही है और जो अपोजिशन में है। और पाकिस्तान में एक और जो एलिमेंट जो हैं वो 2-3 जो है पावर जो है, हमारी जुडिशरी है, मीडिया है, और उसमें हमारे जो है मीडिया में फिर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक तो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक उलमा इकराम है, एक टीचर्स हैं, ये सारे जो मीडिया स्ट्रांग मीडिया है। और फिर पीछे जो है एक जो है सबसे बड़ी कुव्वत जो ऊपर खुदा है और नीचे जो है आपको पता ही एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान के अंदर, जो बुनियादी फैसले करती है, जो इस सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी पावर शेयरिंग की बात नहीं करती, पावर कंसंट्रेट करती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कौम को एक पेज पे होने की ज़रूरत है, अपने डिफरेंसेस बुला के, ठीक है, अपने अपने जो है उसमें ऑर्बिट में रहते हुए जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हुए हम इस जो है मूजी जो है हमारी, मैं समझता हूँ कि ये मर्ज जो हमें लगी हुई है, इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंसेंसस
ون پیج بھی ہونا کہ اوکے ہم نے یہ کس کو توڑنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلیم کرنا ہے. یہ کس طرح جو ہے، اب میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ ہو سکتا ہے. میں نے بتایا کہ IMF کی جو مدد میں جو ابھی جو ہے وہ جو ہے اس سال کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ایئر تو دیکھا جائے گا 1.1 بلین یعنی 300 ارب روپیہ جو ہے وہ تقریباً درکار ہے، اور مارے ہم پھر رہے ہیں. لیکن 300 روپیہ ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تو ہے ہی 9%، ہے تو نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کٹ اگر لگائیں تو میں نے ایک حساب کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہمیں وہ ایک تو ہے نا جو ہمیں سود جو ہے نا اس میں سے 3,000 4,000 جو ہے وہ تقریباً 3,000 ارب جو ہے یعنی 3 ٹریلین جو ہے سود جو ہے وہ چلا جاتا ہے. دوسرا ہمارا ہے بڑا سینسٹیو ہے، اور میں نے کہا وہ ہے ڈیفنس. اس پہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ڈیفنس جو ہے نا، بغیر ڈیفنس جو ہے اسٹریٹجی جو ہے ہماری جو ہے وہ ڈیفنس کی جو ہماری پوٹینشیل ہے اس کو افیکٹ کرتے ہوئے ہم کٹ لگائیں. اگر 5% بھی، یہ 1565 شاید بلین جو ہے وہ روپیز ہے، 5% بھی کٹ لگائیں تو یہ اس کا جو ہے وہ بنتا ہے ہمارا 78 بلین روپیز جو ہے ہمیں بچت ہوتی ہے. یہ کس طرح؟ یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی جو یوز کر کے یہ وقتی طور پہ فارن پالیسی اسٹرانگ کر کے، ٹھیک ہے، ان کو انگیج کر کے جب ہم ون پیج پہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے دشمن ویسے ہی گھبرا جائیں گے. یہ ساری جو ہیں یہ ٹینشن، یہ ٹیررزم، یہ ساری چیزیں، اور ادھر افغانستان کا بارڈر بھی انگیج ہے، انڈیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ اگر لگائیں، اور یہ اس سے ڈیفینس، اور میں یہاں پہ میرا خیال ہے کیسر بنگالی صاحب نے بڑی اچھی جو بات کی ہے کہ ہماری جو ہے یہ کسی زمانے میں لاہور سے اگر پنڈی آئے تو جگہ جگہ جو چھاونیز ہیں، جو کینٹ ایریاز ہیں، ان کے ایکسپینڈیچرز اگر جو ہیں یہ جو کیا نام ہے نان ڈیولپمنٹ ہے، ریکرنگ جو ہے ایکسپینڈیچرز ہیں 5% لگائیں تو اتنا ہی یہ بچت ہو جائے گی. دوسری بات جو ہے وہ ہے آپ کے انٹرسٹ، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم نے قرضے دینے ہی ہے، وہ تو ہے. گرانٹس اور سبسڈیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریباً 1200 ارب یا 1.2 ٹریلین جو ہے وہ روپیز ہیں. تو اس پہ بھی اگر ہم جو ہے 5% جو ہے، اگر یہ 5% کی بجائے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس پہ 10% کٹ لگائیں، چونکہ یہ سبسڈی جو ہے کہاں پہ جا رہی ہے، وہی امیر لوگ اسے یوز کرتے ہیں، وہ انڈسٹریز جو ہے کرتے ہیں. بجلی میں بھی وہ اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، اور جب بجلی چوری ہوتی ہے تو وہیں پہ وہ ساری جو ہے کوئی اسے ویلفیئر نہیں، ہم غریب پیدا کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اسے سبسڈی دے رہے ہیں. یہ میکنزم ختم ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں 170 ارب روپے کی جو بچت ہوتی ہے، دونوں کو جمع کریں تو یہ جو بن جاتا ہے 195 ارب. تو یہ 195 ارب جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہمیں جو ہے 300 ارب کی جو ہے وہ تقریباً ضرورت. اب پرائیویٹائزیشن، IMF نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے جو آپ کے پاس جس طرح PIA ہے، جس طرح آپ کا اسٹیل مل جو ہے وہ ہے، جس طرح آپ کا پاکستان ریلوے ہے، جس طرح آپ کی جو ہے ڈسکس ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ کی کمپنیز ہیں، الیکٹریسٹی، یہ آپ کی جو ہے میں نے کہا ہے مختلف نام ہے، ISCO اسلام آباد الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن ہے، اسی طرح لاہور جو ہے لسکو ہے، لاہور الیکٹریسٹی، اسی طرح فیسکو، یہ سارے مسکو، یہ سارے جو ہیں یہ ڈیفیسٹ میں ہیں، اور ان کو اگر پرائیویٹائز کریں، اور اس بجٹ میں بھی ہے کہ 195 شاید یا 95 بلین جو روپیز کا جو ہے ریونیوز تھے، اب یہ پرائیویٹائز نہیں کر سکے. کیوں نہیں ہوتے؟ ایک تو یہ لاس میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ بالکل یہ نامینل ریٹ پہ دے دیں، اور تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ یونین جو ہیں وہ ٹریڈ یونینز ہیں، اور وہ جو ہیں جو کہ مل ملا کے وہ اسے پرائیویٹائز نہیں ہونے دیتی، کام بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پرافٹ ارننگ بھی بن سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ جس طرح اسٹیل مل کراچی جو ہے اس کی کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ یہ یہاں پہ تقریباً 25,000 جو امپلائیز ہیں، اور یہی اگر جو ہے کسی اور ملک میں مل ہوتی تو یہاں پہ 5 to 8,000 جو ہیں وہ امپلائیز ہوتے، اور یہ آج تک فل کیپیسٹی پہ رن نہیں کی گورنمنٹ نے. یہ بھی ایک اس وجہ سے ہے. اسی طرح ریلوے کا لاس کیوں ہوتا ہے کہ 50% کنسیشنز دی ہوئی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ ساری دنیا جانتی ہے، PIA میں بھی دی ہوئی ہے، اور وہاں پہ مافیا ہے، وہاں پہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ امپلائیز ہیں پاکستان ریلوے میں. تو ان کی وہ جو کیا نام ہے، کئی ایسے لوگ ہیں، ایسے بھی اسٹڈیز ہیں کہ وہ فارن بھی جاب کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان ایفیشنسی ہے، مافیا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی نے، ہر ادارے نے اس کے اندر جو ہے ریکروٹمنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ
لاس میں جا رہے ہیں. اگر وہ صحیح کرے تو یہ لاس بھی ختم ہو جائے گا. جب لاس ختم ہوگا تو وہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں یا جو بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگی, اور وہی بچت آپ جو ہے نا وہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں کہ ٹریڈ یونینز کو جو ہے اگنور کریں, ایفیشینٹ بنائیں ان کو, اور دیکھیں واچ کریں کتنے بندوں کی ضرورت ہے. بقایا گولڈن ہینڈ شیک بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے یہ پرابلم وہی ہے پولیٹیکل, میں نے کہا ہے کہ کنسنسس نہیں ہوگی. جب ایک پارٹی جو اسٹیبلش موجودہ جو پارٹی گورنمنٹ میں ہے پی ڈی ایم, وہ اگر ان کے خلاف لے گی تو دوسرے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے ہیں, پی ٹی آئی والے ہیں, وہ کہیں گے اوکے نہیں یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے. لیکن ان کی وجہ سے پورا ملک ان اداروں کی وجہ سے یہ جتنے بھی میں نے بتایا یہ جو ہے ڈوب رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ کنسنسس, اس کے بعد یہ اکنامک جو ہے دونوں یہ سٹیپس اگر لیں گے تو یہ ہمیں قرضوں سے جو ہے وہ چھٹکارا مل سکتا ہے. پرائیویٹائزیشن کی میں نے بات کی ہے. ایک اور جو چیز ہے وہ ہے ہمارے یہاں نیشنلائزیشن آف گولڈ. یہ میں 2000 یہ سمیڈا کی میرے خیال ہے 2001 کی رپورٹ کی انہوں نے کہا تھا 120 جو ہے یہ ٹن جو ہے گولڈ آرنامنٹس میں یوز ہوتے ہیں. ہماری جو ہے وہ جو زیورات ہیں دنیا میں یہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے ہمیں گولڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اتنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے 200 اگر جو ہے وہ 200 جو ہے وہ ٹن پر اینم جو ہے کنزمپشن اگر میں لگاؤں تو اس سے تقریباً موجودہ جو گولڈ کے ریٹس ہیں تقریباً 17,000 گرام ہیں. تو میں نے جو کنورٹ کیا ہے تقریباً 1,000 ارب روپیہ 1 ٹریلین جو ہے یہاں سے ہمیں جو ہے وہ بچت ہوتی ہے. اور یہ اس کی امپورٹ جو ہے نا وہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمیں 200-300 ارب روپے کی ہم جو ہیں آرنامنٹس جو ہیں یعنی زیورات وغیرہ جو ہیں اس سے بنی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ہم بیچتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مائنس کریں تو نیٹ جو ہے ہمیں 700 جو ہے وہ ارب روپیہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ بچت ہوتی ہے, اور ہمیں یہاں سے ان کی ضرورت. ساتھ ہی ساتھ گولڈ ریزرو کی میں کہیں اور بھی بات کروں گا. پاکستان میں جو سینڈک پروجیکٹ ہے اس کے تحت گولڈ اینڈ کاپر کے جو آپ کے ریزروز ہیں اس میں کہا گیا کہ 5 جو ہیں آپ کے بلین ٹنز گولڈ کے ریزروز ہیں, جو 40 ایئرس گولڈ کی جو ہے ڈیمانڈ بہت تو چلیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ابھی تک وہ پروجیکٹ جو ہے پہلے لیٹیگیشن میں تھا, وہ آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گا. تو ابھی وہ پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ بھی اگر یوز کریں تو ہمیں ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جو امیڈیٹ یہ شارٹ رن میں ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے, ہمارے پاس ہم اتنے جو ہیں وہ لکی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں لیبر فورس جو ہیں وہ میں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس 7 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں اور اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ بے روزگار ہیں. اگر یہ لوگ اگر یہ سالانہ میرا خیال ہے 2-3 لاکھ جو ہیں نیٹ جو ہے ان کی مائگریشن ہے, یہ اگر 1 لاکھ ان 3 ماہ کے جون تک 1 لاکھ اگر بندے مزید ہم جو ہیں باہر جو ہیں ایکسپورٹ کر لیں, اور ہمارے طاقتور ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے قرضہ لے گئے ہیں فلاں گورنمنٹ کے, یہ بھی سپورٹ کریں, پولیٹیشنز بھی وہ جائیں, اور یہ مختلف جو ہے ممالک اس ٹائپ سے 7 ممالک میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ سعودیہ سے, پھر جو ہیں وہ یو اے ای سے, اور یہ جو ہے ملیشیا, انڈونیشیا, اور یہ آپ کے یو کے وغیرہ, یہ یورپ, یہاں سے یہ جو ہیں آپ کے آ رہے تھے. وہ جو فارن ریمیٹنسز 32 بلین تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں, میرے خیال 25 پہ آ گئے. تو یہ آ رہے تھے. تو یہ اگر یہ لیبر فورس آپ ان ممالک میں جو ہیں آپ کے جو انویسٹرز ہیں وہاں پہ اکنامک اٹیچی جو کامرس کے اٹیچی ہیں وہ اگر ایفرٹس کریں تھوڑی سی, تو یہ اگر جو ہیں اور ممالک میں بھی اپنی لیبر فورس کو, تو آپ کے ریمیٹنسز چونکہ آپ کی کرنسی کی ڈیویلیشن ڈیپریسیشن بہت زیادہ ہوئی ہے, تو یہ اگر جو ہے 1 لاکھ بندہ صرف ایک میں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے $100 پر منتھ جو ہے وہ اگر بھیجے گا تو تقریباً جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے 2.5 بلین روپیز جو ہیں 1 مہینے میں آئیں گے. اور یہ 4 ماہ میں جو ہے وہ دیکھ لیں یہ کتنا جو ہے وہ آئے گا. یہ یہاں سے سورس جو ہے وہ تقریباً میں نے کہا ہے 2.5 بلین روپیز یہ 1 ماہ میں جو ہے آپ کے ریمیٹنسز آپ کے ملک کے اندر آئیں گے. اور سال کا کہیں تو یہ جو ہے 30 تقریباً جو ہیں وہ ارب جو ہے وہ روپیہ بنتا ہے. تو اسی طرح یہ دوسری بات ریمیٹنسز کو آپ شارٹ رن میں کس طرح جو ہے وہ میں نے کہا کہ ریزن کیا ہے کہ مارکیٹ میں 2 ایک آفیشیل ہے ایک پرائیویٹ زیادہ ہے. اگر باہر سے کوئی بندہ پیسہ بھیجتا ہے
تو مثلاً پاؤنڈ سٹرلنگ ہے تو وہ اوپن مارکیٹ میں زیادہ ریٹ بنتے ہیں، آفیشیل ریٹ پہ کم ہے، تو وہ بندہ جو ہے اسے لاکھوں روپے کا لاس ہوتا ہے، تو وہ ان آفیشیل چینل سے، انلیگل چینل سے، ہنڈی سے وہ بیچتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ کنٹرول کریں، جو اس مارکیٹ کو کنٹرول کریں، جو بارڈر پہ جو لوگ ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ واچ کریں کہ انلیگل وے سے، اور پھر جو ہیں یہ ریٹ جو ہیں ایک ہی ہونا چاہیے، دو ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اکنامکلی تو یہ ہے ٹیک، اور ایڈمنسٹریٹیولی کیا ہے کہ آپ ان کو اس طرح ٹیکل کریں گے۔ اور اسی طرح یہاں سے جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں 500 ملین کا 50% بھی ہے، 250 پر جو ڈے ہو رہا ہے، تو پھر بھی آپ کے یہ آئی ایم ایف کی کو آپ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی، اور آپ کے قرضے جو ہیں وہ بڑھیں گے نہیں۔ تو بڑھنے کی ریزن یہ اسمگلنگ، اور میں نے وہ پہلے بھی جو ہے لیکچر میں یہ کہا تھا، تو یہ اس کے لیے فارن ریمیٹنسز بڑھانے کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں فارن، ان کو ووٹ کا حق دیں، ان کو پارٹیسپیشن جو ہے یہاں پہ ضروری ہے، ایکسپیکٹڈ۔ یہ لانگ رن کی پھر میں وہ بات کروں گا، یہ شارٹ رن میں امیجیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے ود ان 2 اور 3 جو ہے وہ منتھس ہیں۔ ایک اور جو چیز ہے ہم نے جو کہی ہے، یہ اگر ہم کریں ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن یہ ذہن میں رکھیں، وہاں پہ میں ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ جو ہے مس کر گیا تھا، جو کل کا جو ہے لیکچر تھا۔ ٹیکس کلیکشن جب بھی یہ ابن خلدون کی ٹیکسیشن کے بارے میں جو تھیوری تھی، اور امریکہ نے اس کو ریگن جو ہے ریگ اکنامکس جسے کہتے ہیں، پریزیڈنٹ ریگن نے اس کو جو ہے فالو کیا، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈپریشن سے وہ نکل گئی تھی، یا ریونیو کلیکشن جو کام تھی۔ بہرحال یہ وہاں پہ امریکن جو ہے اکانومسٹ نے اس کو لیفر کر کے نام سے، LAFF لیفر کا کے نام سے منسوب کیا ہے، اور یہ بتا دیا جو آپ کے ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور آپ کی جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن بھی بڑھتی جائے گی، لیکن ایک خاص پوائنٹ کے بعد جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو آپ کی ٹوٹل ریونیو جو ہے ٹیکس سے بڑھے گی نہیں۔ کیپیسٹی ہے، جس طرح ایک بار آپ جو کھانا کھاتے ہیں تو خاص یہ تو نہیں ہے آپ کھانا کھاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی خاص اسٹیج کے بعد آپ کی بھوک مٹنا گرنا، یہ ڈیمینشنگ ریٹرن جسے کہتے ہیں اکانومسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے، جس طرح آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے، اسی لیے 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے یا 1 گھنٹے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے صورتحال جو ہے وہ ٹیکسز کی ہے۔ تو یہ جو ریٹ آپ کو ریٹ اتنے بڑھا چکے ہیں ہر چیز کے ٹیکسز کے، کہ اب آپ کی کلیکشن جو ہے کم ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ٹیکس ریٹ کم ہو سکتے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ کے سلیبس میں یہ باتیں ہونے چاہیے، ہر جگہ میڈیا پہ علماء اکرام کو کہ ٹیکس نہ دینا۔ یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ 2001 میں نے رپورٹ جو ہے بہت پہلی میں 2000 آج 20 سال ہو گئی ہیں، تو عشر جو ہے رپورٹ جو زکوٰۃ اینڈ عشر ڈویژن ہے، چونکہ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے بجٹ کا حصہ نہیں ہوتا زکوٰۃ اینڈ عشر۔ تو عشر سے جو ہے جہاں پہ دیکھیں اتنے فیوڈل لاٹس ہیں جن کی 86,000 ایکڑ بھی زمین ہے، ایسے ایسے فیوڈل لاٹس ہیں، لیکن وہاں عشر کے جو ہے مد میں جو ہے 1 بائی بھی جمع نہیں ہوئی۔ تو یہی زکوٰۃ کا عالم ہے کہ 97% مسلمز ہیں، بہت امیر ہیں، لیکن زکوٰۃ وہ دیتے نہیں ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو ٹیکس بھی ہم جو ہے چوری کرنے کی یہ جو عادت ہے، یہ علماء اکرام کو بھی کہیں، ٹیچر کو بھی کہیں، کلاس میں سمجھائیں، جہاں پہ بھی یہ خطبات میں ایک تو ایجوکیٹ کرے لوگوں کو، دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو ڈس آنیسٹی ہے، مثلا آپ دیکھیں جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ آپ بل دیکھ لیں لوگوں کے، جو آپ کو جو ہیں باہر جو ہیں جاتی ہیں، جو دیکھ لیں یہاں پہ موبلٹی ہے، فارن ان کے جو ہیں کتنے ٹرپس ہیں، یہ یہاں پہ بڑے بڑے جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہ ان کی ایک ماہ کی فی جو ہے وہ تقریباً لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بلکہ 5 لاکھ بھی ہے۔ تو وہ سورس آف انکم، گاڑیاں جو ہیں کتنی ہیں، یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، قربانی جو دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈکی چھپی نہیں ہے، اب بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ کرپشن ہے، وہاں پہ پاورفل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے آنیسٹ اگر لوگ لگائیں گے 1 پیج میں ہوں گے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، فیڈرل بورڈ جو ہے اسلام آباد، آپ کا وہاں پہ کرپشن بھی کم ہے، جائیں گے اچھا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا۔
تو اس کا ہیڈ ریزن یہ RIC کا جو آپ نے لگایا ہے ایک جنرل کیانی صاحب ویری آنیسٹ مین. تو اسی طرح کے FDR کا بھی اگر جو ہے پولیٹیکل بیسس پہ اگر نہیں لگائیں گے اور طاقتور جو ہیں وہ ادارے اگر اس کے پیچھے نہیں ہوں گے, آنیسٹ فیئر بندہ لگائیں گے, تو یقیناً جو ہے یہاں پہ لوگ اگر چیریٹی دیتے ہیں, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دینے والے ہیں, اور عیدی ٹرسٹ جو ہیں, عیدی ویلفیئر جو ہیں, اور چیپا اور یہ اس طرح کی بہت ساری جو ہیں ابھی زلزلے میں مدد کی ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں لیکن انہیں یقین ہو کہ ہاں یہ ویلفیئر پہ لگے گا. جب آپ ٹیکس کے جو ہیں پیسے کو صحیح نہیں لگائیں گے, لوگوں کو شور نہیں ہوگا, تو وہ پھر اپنی جو ہیں وہ ٹیکس چوری بھی کریں گے. اور جو لوپ ہولز ہیں, جس طرح ایگریکلچر سیکٹر کو جو ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے, اسے ختم کرنا چاہیے, اور جو ایگزامپشن دی ہوئی ہیں, جو مختلف ہاسپٹلس کھولے ہوئے ہیں ان کو ایگزامپشن, یہ چیریٹی ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ لوپ ہولز ہیں, یہ جو ہیں اگر آپ بند نہیں کرتے اور انکم جو چھپانے کا جو ہے وہ جو میکانزم ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو پھر نہیں, اور اگر کرتے ہیں تو آپ کے یقیناً یہ تو بہت پرانی اسٹڈی ہے کہ ہمارے یہاں 9000 جو ہے وہ ٹریلین روپیز جو ہے وہ کریکٹ کیے جا سکتے ہیں. اب تو اکانومی اتنی جو ہے بڑھ چکی ہے آپ کی, لیکن یہ اکانومی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, تقریباً 60% تک یہ انڈر گراؤنڈ ہے. 100 میں سے 60 روپے چھپے ہوئے ہیں. ادروائز یہ جو روڈز پہ مارکیٹ جو ہے نا نئی بن رہی ہیں, نئی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں مارے جا رہے ہیں. یہ ساری جو ہیں یہ کیا ہے, یہ ایک بلیم گیم ہے اور ٹیکس چوری کرنے کا طریقہ ہے. لیکن یہ ادارے جو ہیں انہیں ایک چیز کا پتہ ہے, جو PR کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے, انٹیلیجنس ہے, انہیں بھی پتہ ہے, جو دوسرے ادارے ہیں انہیں بھی پتہ ہے. لیکن جو طاقتور ادارے ہیں وہ بذات خود جو ہیں ان کا سیمنٹ ہے, ان کی جو ہیں وہ اور دوسری جو ہیں ملیں جو ہیں وہ اگر وہ فرٹیلائزرز ہے, اور جو ہیں یہ کام جو کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر عائشہ نے کہا تھا, پرویز مشرف کے زمانے میں کتاب لکھی تھی کہ یہ 200 ارب سے زیادہ جو ہیں اس کی مالیت ہے. تو پھر اگر ایسی بات ہے, تو پھر اگر جب پاکستان پہلے نہیں ہوگا, پاکستان فرسٹ نہیں ہوگا, اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے, تو پھر یہی ہوگا. اور پھر جو ہیں یہ کرائسس جو ہے اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. تو اسی طرح یہ آپ کے انسینٹیو بھی دیں جو ٹیکس دیتی ہیں. آپ انسینٹیو کیا دے رہی ہیں, جو ٹیکس دینے والا ہو دینے والے کو بلکہ انسینٹیو دے رہی ہیں. جب وہ پکڑا جاتا ہے, وہ پلی بارگین نیب سے وہ باہر آ جاتا ہے پیسے دے کے, ہو کہ میں نے اتنے چوری کی ہیں آپ لے لیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے لوپ کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو کیا بچوں کی فیس میں اسے کنسیشن دے رہے ہیں, کہیں جو ایئرپورٹ پہ اسے کوئی کنسیشن دے رہے ہیں, کوئی چیز امپورٹ کی اس کے ٹیکس میں دے رہے ہیں. جو یہ آپ نے انسینٹیو نہیں دیے ہوئے, یہاں یہ ایک VIP اسے ٹریٹمنٹ دیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اسے کنسیشن دیں. سوسائٹی میں بھی ڈگنیٹی اور گریس جو ہیں ہاں جی اس سے سب سے زیادہ, اور اس کے لیے نام بھی رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جی یہ اس نے جو ہے, اور نام ایسے جو ہے وہ اخبارات میں اور میڈیا میں اور ویب سائٹ پہ جو ہونے چاہیے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ آپ یہ ریونیو آپ بڑھا سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں شارٹ رن میئرز کی میں بات کر رہا ہوں, لانگ رن کی میں نہیں کر رہا. یہ شارٹ رن میں یہ پاسبل ہے, 3 to 6 month یا 1 year جو ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کیا چاہیے, تو میں ویڈیو لمبی ہوگی, اب میں بتاؤں گا لانگ رن میں. یہ شارٹ رن کی بات تھی, میں لانگ رن میں کیا سٹیپس لینے چاہیے تاکہ یہ جو مینس ہے, یہ جو ہمارا جو ہے وہ یہ جو IMF کے جو قرضے ہیں, دوسرے قرضے جو ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. لیکن امید ہے کہ آپ میرے یہ اس سے جو مستفید ہوئے ہوں گے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, میرے لیے دعا کریں میری صحت کے لیے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.